अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ जिसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हमसे ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमें इस पर कानूनी राय चाहिए और कोई मशवरा चाहिए जी, हमारे ये मसाइल हैं, हमें करना क्या चाहिए। तो आज का प्रोग्राम हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है जी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े और फिर जब आप कोई कानूनी राय हासिल करना चाह रहे होते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि जी आपको अच्छा वकील नहीं मिला या आपको अच्छी तरह से गाइड नहीं किया जा रहा या फिर आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें मनवाई जा रही हैं। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई, बीवी को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा, या मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और अपनी पसंदीदा बीवी को ज़्यादा हक़ दिया जा रहा है। तो हमारा कानून क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है? क्या दोनों बीवियों का उतना ही हक़ है? अगर मियाँ छुप के शादी कर रहा है तो क्या वो दूसरी बीवी को जायदाद में से हिस्सा दिया जा सकता है? या फिर एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, शादी हुई, मियाँ की डेथ हो गई तो अब घर वालों ने उठा के बीवी को घर से बाहर निकाल दिया और उसको मियाँ की जायदाद में से कुछ हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है और कानून इसमें आपकी हेल्प किस तरह से कर सकता है? एडवोकेट अहमद शेर जट साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा, मियाँ की जायदाद में कम हो ज़्यादा हो, बीवी कितनी हकदार है? नॉर्मली ना हमारे कुछ सोशल वैल्यूज़ ऐसी हैं, बाहर से आई हुई लड़की है, जब तक बच्चे नहीं हो जाएंगे ये तो घर की है नहीं, इसको कुछ दे दिया तो अपने माँ बाप को ना दे आए। इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे आसपास जो है ना, तो वो बच्ची जो अपना घर बार छोड़ के आई है उसका कोई घर नहीं होता, तो क्या मियाँ की जायदाद में से उसका कुछ हिस्सा होता है? अच्छा, पहले तो ये कि ये जो विरासत है ये सबसे पहले बुनियादी तौर पर हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर बड़ी तयशुदा चीज़ें हैं और फिर उसके बाद जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है वो उसको फॉलो करता है, वो उसके साथ कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ये कहीं नहीं है कि जो बीवी है उस बीवी का अगर वो ख़ानदान से नहीं है, वो कहीं बाहर से है, वो बेचारी कोई गरीब है या उसका कोई और मामला है कि माँ बाप को पसंद नहीं है या इवन वो शादी कुछ चोरी छुपे वाली है। हाँ। बीवी बीवी है, उसमें उसको जो हकूक़ उसके लिए रखे गए हैं, जो उसके लिए चीज़ें रखी गई हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि खुदा न खास्ता अगर उसका हस्बैंड वो इस दुनिया में नहीं रहता, अगर उसका खामद वफात पा जाता है तो उसकी जो विरासत है उसके अंदर उसका हिस्सा है। आगे उसको चाहे थोड़ा उसके सा बच्चे हैं या नहीं है। जी एग्जैक्टली अच्छा, अगर बच्चे हैं तो हिस्सा थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ कर दिया गया, ठीक है। अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको मुख्तलिफ कर दिया गया। ओके। मतलब नॉर्मली 1/8 हिस्सा रखा जाता है वाइफ का, अगर बच्चे नहीं हैं तो उसको हिस्सा ज़्यादा दे दिया जाता है। अच्छा। उसको 1/4 हिस्सा मिलता है। अच्छा। अगर बच्चे हैं तो 1/8, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा कर दिया जाता है। ठीक है। ये हमारी शरीयत जो है वो तय कर चुकी ये है। टोटल जायदाद का जी, जो exactly। पेरेंट्स की है, जो नहीं देखें, एक जो विरासत उसके से हस्बैंड के हिस्से में आएगा, हाँ। जो उसके खामद के हिस्से में आएगा वो सिर्फ उसकी इंटाइटल है। अच्छा, अब मेरे पास एक केस स्टोरी ऐसी है ना कि हस्बैंड ने अपने 2-3 अच्छे खासे घर बना लिए हैं, ठीक है, वालिद की अपनी जायदाद है, वो जो विरासत में से हिस्सा मिलना है वो अलहदा बीवी को मिलेगा और हस्बैंड ने जो अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई है उसमें से क्या अलहदा मिलेगा? अच्छा देखें, अगर आप ये वो खातून ये समझे कि ये मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ है लेकिन है मेरे ससुर के नाम पे, मेरी सास के नाम पे, देन उसको प्रूव करना है। अब नॉर्मली ये होता है कि जो सास ससुर है वो उस उम्र के हिस्से में है जहाँ पर वो खुद कुछ नहीं बना सकता, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं से वो पैसे नहीं आ रहे, तो उसको प्रूव करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये केसेस हमारे पास रूटीन में चलते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस होते हैं विरासत के मामले में, जहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि जी मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ बनाया था और अब जो मेरे सास ससुर हैं वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि ये इसकी विरासत तो नहीं बनती, ये तो हमारे नाम पर है। लेकिन फिर वो औरत साबित करती है, वो कैसे साबित करती है? वो दिखाती है अपने हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी कोई टैक्स रिटर्न्स, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसकी कोई इनकम स्टेटमेंट जो भी बन रही है, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसकी कोई उसके बिजनेस की चीज़ों को शो करती है और अपने उस सास ससुर का भी स्टेटस दिखाती है कि ये तो 15 साल पहले काम करना छोड़ चुके हैं, तो अपने वालदैन के नाम मेरे खामद ने किया एक अच्छा बेटा होने की हैसियत से, तो अब ये चीज़ें मेरी हैं, अब इन चीज़ों में से मेरी, हाँ इन चीज़ों में इनको भी जो हिस्सा बनता है, माँ बाप की जो विरासत बने इनको भी मिल जाए, बाकी लोग बहन भाइयों को भी अगर को बनती हो तो मिले, लेकिन जो मेरा बनता है वो मुझे दिया जाए। ठीक हो गया। तो वो क्लेम कर सकती है और
اس طرح کے بے شمار، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روٹین کے کیسز ہیں، یہ کوئی یہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری کیس نہیں ہے، یہاں روٹین میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اور وہ ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی بیوی کا حصہ 1/4 بیوی کا حصہ 1/4 اگر بچے نہیں ہیں، 1/8 اگر بچے ہیں، ٹھیک یہ طے شدہ ہے، اور یہ اس کو لینے اچھا سے بچوں میں کوئی نہیں بھی روک سکتا۔ آگے تقسیم کی جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی ہو وہ ہاں جی، ڈفرینس وہ obviously ان کا بیٹا اور بیٹی کا اس کا حصہ علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ باقی کئی جگہوں پر جیسے ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف بیٹیاں تو حصہ ہی نہیں جائے گا، حصہ ہی نہیں جائے گا، جاتا ہے حصہ، بالکل اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور اس کو اتنا اس کے اوپر زور دیا ہے ہماری عدلیہ، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کے فیصلے انہوں نے دے دیے ہیں کہ کیسے اب کسی بیٹی کو محروم کر سکتے ہیں، بیٹی کو تو حصہ پورا ملنا چاہیے، تو بیٹیوں کو بھی اب اسی طرح سے حصہ ملتا ہے جہاں پہ صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ صحیح جی، چلیں جی، یہ بھی واضح ہو گیا۔ دوسرا، شوہر نے چھپ کے شادی کر رکھی ہے اور بیوی کو تو یہ پتا جی ہم اچھی خاصی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، جتنی جائیداد ہے میری اور میرے بچوں کی ہے، لیکن ایک ٹائم پہ آ کے آپ پتہ چلتا ہے جی کوئی اور بھی حقدار ہے، تو وہ بھی کیا اتنا ہی حقدار ہوتا ہے چھپ کے شادی کرنے میں؟ اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے نا پرمیشن لے کے، قانون بھی کہتا ہے شادی کر لی جائے، تو اس میں بھی کیا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ برابر کے دونوں حقدار ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب خاوند اور وہ بیوی والا ایک رشتہ ہے نا، اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز رکھی گئی ہیں۔ جی، پہلے آپ کو پتہ ہے زبانی نکاح ہوتا تھا، پھر ہمارا قانون بن گیا، اس کو لکھنے میں کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی رجسٹریشن کے لیے پروسیجر بنا دیا گیا کہ جی یہ میرج رجسٹرڈ ہے۔ اب جب وہ شادی رجسٹر ہو گئی، خواہ وہ چھپ کے ہے، خواہ وہ بھاگ کے ہے، خواہ وہ کسی زبردستی طریقے سے ہوئی ہے، کسی مجبوری میں ہوئی ہے، اور اس کا وہ ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ڈاکیومنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ شادی ایگزسٹ کرتی ہے، اس ڈاکیومنٹ کے مطابق کوئی طلاق رجسٹر نہیں ہے، تو وہ عورت اتنی ہی حصے دار ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پرمیشن چونکہ لے یہ کے گھر نہیں میں شادی شادی، کی، نہیں، وہ ایک چھپا علیحدہ کے کیس ہے، رکھا وہ ہوا آپ اپنے تھا۔ ہسبینڈ کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہے، اچھا، وہ خاتون وہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کو رائٹ رائٹ ہے، ہے، وہ کرے اپنا کیس کہ جی میرے ہسبینڈ نے میرے سے پوچھے بغیر شادی کی ہے، تو لیکن وہ جو بیوی ہے نا جس کو بغیر پوچھے شادی کی ہے، اس کا حق نہیں مرنا، ٹھیک ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی وہ گھر کے اندر بیٹھنے والی ہے جو ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اور دوسری جو چھپ کے رہ رہی ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ، دونوں کا حصہ برابر، بالکل اتنا ہی حصہ ہے۔ وہ کچھ جگہوں انٹل پہ یہ بھی انلیس ہوتا کہ ہے نا آپ ثابت کریں خاندان کہ وہ کی ہے۔ طلاق یافتہ ہے، وہ طلاق ہو چکی ہے مطلب اس کی، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کیس تھا جس میں فیملی نے اور پہلی بیوی نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو بیوی حصہ مانگ رہی ہے اس کو تو میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی تھی، اور اس نے طلاق نامہ لے کے آئے۔ ہم نے اس کیس کو اس طرح سے کنٹیسٹ کیا کہ آپ طلاق نامہ تو تیار کر سکتے ہیں خالی، لیکن طلاق نامے کے بعد وہ جو ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے نا جس کو مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اچھا، وہ وہ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ تو نہیں بنا، کیونکہ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے پروسیجر ہے۔ آپ یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں، یونین کاؤنسل آپ کو 3 دفعہ بلاتی ہے، یونین کاؤنسل اپنی ایک وہ ثالثی کاؤنسل جو ہے وہ اپنی ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے، ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے بعد ایک وہ ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قائد اعظم کی تصویر والا، وہ ایشو ہوتا ہے، اگر وہ ایشو ہی نہیں ہوا تو تب تک تو طلاق آپ نہیں وہ ہو طلاق نہیں کہہ سکتے، سو وہ حصے دار ہے۔ حالانکہ وہ فیملی نے وہ طلاق نامے دیے، انہوں نے کہا جی یہ پوری فیملی کو پتہ ہے، پنچایت کے اندر بات ہوئی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یہی جو آپ بات کر رہی ہیں چھپ کے شادی والا وہ پریشر تھا، لیکن انہوں نے کورٹ نے کہا نہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ لے آئے تو ہم مان لیں گے کہ یہ طلاق مؤثر ہو گئی، اگر مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایک کاغذ ہے، ہو سکتا ہے رجوع ہو گیا ہو اس کے بعد، اگر ہم اس کی مان بھی لیں کہ یہ طلاق نامہ تو رجوع ہو گیا ہوگا، مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ یونین کاؤنسل نے نہیں ایشو کیا، صحیح، تو تب تک وہ طلاق نہیں ہے۔ صحیح، اور دونوں کے بچوں میں بھی برابر جائیداد کا حصہ جائے گا؟ وہ اس چونکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ بیوی پہلی بیوی اس کے بچے پہلی کے بچے یہ سیم ہے، یہ ہماری ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم ہے نا، چونکہ وہ پہلے والی فیملی اس کو پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو باقی بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ خاندان کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قانونی طور پر کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دونوں میں کوئی اب تمیز ہو۔ ایک یہاں پر آ کے نا ایک اور سوال ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اگر اس بچی کا ساتھ دے رہے ہیں جو گھر کی لائی ہوئی ان کی مرضی کی بیوی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ساری جائیداد بیٹے کی اس کے نام کریں گے، ہمیں دوسری عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کیا وہ دوسری بیوی اتنی حقدار ہوتی ہے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے رہے، ہماری بہو تو یہ ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو ماں باپ کی کوئی اپنی چیز ہے، ماں باپ کا کچھ ایسا ہے جس میں اس خاوند کا جو ان کا بچہ ہے
جس کی وہ 2 بیویاں ہیں, اس کا کوئی کردار نہیں ہے, تو وہ ماں باپ کی ثوابدید ہے. وہ کہیں گے جی میں اپنی چیز, میں اپنے کپڑے اس کو دے رہا ہوں, میں اپنا کھانا اس کو دے رہا ہوں, میں اپنے پیسے اس کو دے رہا ہوں, وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ چیز کسی بھی صورت اس چیز میں سے جو حصہ اس خامد کا بنتا ہے نا, وہ آپ پورا کا پورا اٹھا کے اس بیوی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے وہ بھی دعوے دار ہے اور وہ بھی حصے دار ہے پراپر, جو دوسری ہے, چاہے وہ کہیں اور رہ رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی کے صورت علاوہ میں اگر شادی, تیسری اور چوتھی بھی ہو, اوبویسلی سب کے لیے ایکول ہے. اور یہ جو وہ ہمارے اسلام میں رکھا گیا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکو تو وہ افورڈیبلٹی میں یہ چیزیں تو شامل ہے نا. کیا دوسری اگر آپ مینج کر سکو تو اس میں, دوسری اسی لیے تو تیسری اجازت چوتھی دی گئی ہے, اجازت دی گئی, جو ایگزیکٹلی 4 شادیوں کی اجازت اس صورت میں بریک دی لے گئی لیتے ہے ہیں. اگر آپ سب میں انصاف کر سکیں. اور وہ انصاف کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے جی ہفتے میں 4 دفعہ میں نے ان کو مل لیا, 4 دفعہ ان کو, ایسا نہیں. آپ نے انصاف کرنا ہے ہر چیز کے حوالے سے, آپ نے اس کی معیشت کا بھی خیال رکھنا ہے, ان سب کی معیشت کا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ وہ ایک کو بھی کراس کریں آگے. تو وہ یہ ہمارے لیے ایک اسلام میں واضح ہے چیز. بالکل ٹھیک ہے جی. ہم بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا آپ کچھ یہ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ جائیداد کی تقسیم, خرچہ, یہ وہ نکاح نامے میں یہ چیزیں درج کرا لینی چاہیے, اور نکاح نامے کی یہ شرائط اگر پوری نہیں ہو رہی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, پہلے نا نکاح نامے کی شرائط کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے جو نارملی سب سے بڑی چیز نکاح نامے کے اندر لکھی جاتی ہے, وہ ہمارا حق مہر. حق مہر کی 2 قسمیں, ایک معجل ہے, ایک غیر معجل ہے. معجل وہ ہے جو فوری طور پر ادا کر دیا جاتا ہے, نکاح ہو رہا ہوتا ہے, وہ 10,000 20,000 50,000 جو طے کیا جاتا ہے, وہیں دلہا یا دلہے کا بھائی والد جو ہے وہ لڑکی کو پیش کر دیتا ہے کہ جی یہ آپ کا حق مہر. یہ تو ہو گیا معجل. غیر معجل میں نارملی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس طرح کی ٹرمز کے اوپر شادی ہو رہی ہے, جس طرح کا تعلق ہے دونوں پارٹیز میں, وہ اس طرح کا لکھا جاتا ہے. اکثر غیر معجل جو ہے وہ اس میں گھر لکھے جاتے ہیں, اس میں زیور لکھا جاتا ہے, اس میں بڑی ہیوج اماؤنٹ لکھی جاتی ہے. ہمارے پاس یہ بچے جو پسند کی شادی جس کو رن اوے میرج یا کورٹ میرج کہتے ہیں, اس میں بھی آ کے وہ لڑکی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس میں لکھیں 5 چاہے کروڑ لڑکے کے پاس اتنا کچھ نہ ہو. وہ اس وقت وہ ذرا دماغ پہ سوار ہوتا ہے کہ میں نے یہ شادی کرنی ہے, یہ نکلنا چاہے ہاتھ سے, تو وہ لکھ بھی دیتے ہیں. جو فیملی کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بتانے کے لیے بھی اور ذرا خاندانی طور پر بھرم رکھنے کے لیے بھی لکھتے ہیں بڑا بڑا. اب وہ جو ہے وہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ وہ آپ دینے کے پابند ہیں. حق مہر اگر کوئی اپنے گھر لکھ دیا ہے, آپ نے کچھ اور. اچھا, حق مہر کیا وہ جائیداد کے علاوہ ہوگا؟ دیکھیں حق مہر کے اندر وہ جائیداد تو ایک بالکل وراثت ہے, ٹھیک اس کو آپ بھول جائیں. وراثت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیٹ سپوز نا آپ نے حق مہر میں گھر لکھ دیا, وہ آپ کو ہر صورت دینا ہی دینا ہے. حق مہر وہ چیز ہے جو اس عورت کو اس کے سٹیٹس کے حساب سے دی جاتی ہے. مہر کیا ہے؟ مہر کو عورت کی شخصیت کے حساب سے طے کرنے کے لیے وہ ایک شادی کے وقت جو ہے وہ ایک چیز طے کی جاتی ہے, وہ ہمارا اسلام کہتا ہے, اس کو مہر کہتے ہیں. اب وہ مہر کی آگے 2 قسمیں رکھی گئیں کہ مہر وہ چیز ہے اور وہ مہر کو حق بنا دیا گیا, اس لیے حق مہر ہے. تو اس میں 2 کنڈیشنز رکھی گئی, ایک فوری طور پہ دینے کے لیے, ایک جب کبھی بھی وہ خاتون طلب کر لے شادی کے بعد, جب مانگنا چاہے وہ کلیم کر سکتی ہے, یا خدا نخواستہ ان میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ حقدار ہے کہ لو بھائی ٹھیک ہے آپ نے مجھے طلاق دے دی, اب میرا حق مہر دے دیں. نہیں دیتا تو وہ کورٹ جائے گی, اس کو ملے گا. اب اس کے اندر گھر ہے, جائیداد ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ وراثت کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ علیحدہ چیز ہے, یہ علیحدہ چیز ہے. اب اس کے علاوہ ایک کالم ہوتا ہے جس میں نا لکھا جاتا ہے کہ کوئی خرچ کی بنیاد پر کچھ چیزیں کہ آپ نے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کچھ اور پے کرنا ہے, تو اس میں ماہانہ خرچ لکھا جاتا ہے, جس میں جو یہ خاص طور پر جو پسند کی شادیاں یا تھوڑی ڈیسائیڈ کر کے جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہمارے سامنے یہ آ رہا ہوتا ہے. اکثر فیملی کیسز کے اندر بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جس نے لکھا تھا کہ یہ 1 لاکھ روپے ماہانہ مجھے خرچ دے گا, اس نے مجھے شادی کے بعد کوئی خرچ نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. گھر کے اندر جو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا, اس نے مجھے خرچ نہیں دیا, تو وہ خرچ لکھا جائے گا. اب ایک اور چیز ہے, ہمارے پاس یہ بہت کیسز اور اعلیٰ سپریم کورٹ تک جا کے سیٹل ہو چکے ہیں, لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ طلاق دے گا تو پھر مجھے یہ 5 کروڑ روپے دے گا, یا یہ 10 مرلے کا گھر دے گا, یا یہ 10 ایکڑ جگہ دے گا اگر یہ طلاق دے گا. طلاق کی صورت میں اس کو مجھے یہ ادا کرنا پڑے گا. اب یہ جو شرط ہے یہ کسی صورت ویلڈ نہیں ہے.
اچھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر لکھی کیسے دلچسپ جاتی بات ہے؟ یہ ہے کہ ان شرطوں کے اوپر تھانوں میں پرچے بھی درج ہو گئے, اچھا بندوں کے خلاف کیس ہو کے نچلی عدالتوں میں آرڈر بھی ہو گئے, بندے جیل بھی چلے گئے کہ بھائی تم نے طلاق دے دی, تم نے 5 کروڑ نہیں دیا, تم نے 10 مرلے کا گھر نہیں دیا, 10 ایکڑ جگہ نہیں دی, جیل چلے گئے. وہ جب اوپر آئے, پہلے ہائی کورٹس کے اندر یہ سیٹل ہوا, پھر سپریم کورٹ کے اندر سیٹل ہوا کہ طلاق مرد کا ایک شرعی حق ہے, مذہب اس کو یہ حق دیتا ہے, طلاق کا حق اب اس سے مرد سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اس میں شرط بھی کوئی نہیں آئی. اگر آپ اس کو مشروط کریں گے تو وہ طلاق کا حق تو رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بندہ مرد سے طلاق کا حق نہیں لے سکتا, وہ غیر مشروط طلاق دے سکتا ہے, اس کو مشروط نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ سیٹل کر دیا گیا ہمارے لا آف لینڈ نے بھی. ٹھیک ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں بعد میں یہ سامنے آئیں کہ یہ جو نکاح نامے کے قوائف چل رہے ہیں یا یہ جو اس کے کالم چل رہے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نامہ اردو میں ہوتا ہے. جی بالکل. اور ریسنٹلی پارلیمنٹ کے اندر ایک میٹنگ کے اندر بتایا گیا کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر کہیں پر اردو والا نکاح نامہ بنا ہی نہیں ہوا. سو یہ ہوا کیا کہ قانون بنا, قانون کے اسکیجول کے اندر نا ایک فارم رکھا جاتا ہے, جب بھی کوئی جیسے ہم نے گاڑی رجسٹر کروانی ہے نا تو اس کا جو ایک فارم ہوتا ہے جی, وہ اس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اس قانون کے اسکیجول میں رکھا جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے فیملی کے قوانین بنے اس کے اسکیجول کے اندر نکاح نامے کے فارم کو رکھا گیا. ٹھیک ہے, وہ انگلش میں تھا, اچھا, وہ آج تک اردو میں رکھا ہی نہیں گیا. وہ وہاں سے نکلا, آگے ہمارے ماشاءاللہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں اردو کی ضرورت تھی, وہ کسی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اردو بازار میں چھپنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے یہ پرتیں تو چھپتی ہیں نا, اردو بازار میں بکتی ہاں ہیں جی بالکل, یا کسی اور بازار میں بکتی ہیں, تو وہ چلتی آ رہی ہیں. سو پارلیمنٹ کے اندر اردو کا کوئی کی ایسا جو لا منسٹری ہے اس نے آ کر یہ بتایا کہ جی یہ جو اردو کا نکاح نامہ ہے نا یہ ہمارے پاس قانون کے اندر کہیں نہیں ہے, یہ خود ہی بنا ہوا ہے. تو ابھی اس میں بے شمار اور بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. وہ ابھی تک اس کو جب کوئی سپریم کورٹ تک یا کوئی ہماری آج کل ایک آئینی عدالت ہے تو وہاں تک جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. دو صورتحال ہیں, طلاق یافتہ خاتون, شوہر نے طلاق دے دی, بیوی کا جائیداد میں اب کوئی حق نہیں ہے شوہر کی, بالکل حق نہیں ہے, بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ کوئی خاتون جا سکتی ہے عدالت؟ دیکھیں ایک عورت ہے, اس کو طلاق دے دی مرد نے, ہاں, اور اگر وہ طلاق مؤثر ہونے سے پہلے خاوند فوت ہو گیا. دیکھیں وراثت جو ہے نا, وراثت زندگی میں نا ہر کسی کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز کسی کو دیں یا نہ دیں. وراثت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وراثت ہمیشہ, اس کو کہتے ہیں وراثت اوپن ہو گئی, وراثت کھل گئی. وراثت کب کھلتی ہے؟ جب وہ بندہ ڈیسیزڈ ہو گیا, جی, جب وہ بندہ مرحوم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اگر تو وہ طلاق مؤثر ہو گئی پہلے بندے کے مرنے سے پہلے اور بعد میں بندہ مرا ہے, پھر ختم, پھر ختم, پھر بیوی کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں, وراثت میں نہیں ہے, وراثت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی. اگر خلا لے لیا خاتون نے اور خلا لی اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے میاں کی جائیداد ملنی چاہیے, تب بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو وراثت ہے نا, وراثت کا بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ جب آپ اس رشتے سے جب وہ جو بندہ جس کی وراثت کھلنی ہے وہ ڈیسیز ہوگا, اس وقت آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اکثر کیسز ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, عورت مرد کا ایک تعلق تھا, شادی کی ہوئی تھی, چھپ کے کی ہوئی تھی, کئی جگہ وہ کہتی ہے میں زبانی نکاح تھا, شرعی نکاح تھا, وہ بھی نکاح تو ہے, اچھا وہ شرعی نکاح تھا تو بندہ فوت ہو گیا, وہ آگے کلیم کر دیتی ہے. اب ان ایشوز کو آپ کبھی ایڈریس ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کچھ ایشوز ہمارے نا وہ ہمارے قوانین کے اندر جو ہمارے شریعت سے لیے گئے قوانین ہیں اس میں بہت بہتر ہیں. اگر آپ اس چیز کو اوپن وہ رکھتے تو پھر تو یہ مسئلہ کبھی ختم ہی نہ ہوتا. اب ایک خاتون ہے, خلا لینا چاہ رہی ہے, بچے لے کر اپنے پاس آ گئی ہے, شوہر کے پاس نہیں رہ رہی ہے, اس نے خلا لے بھی لی ہے, اب اس کے بچوں کا حق جائیداد میں, اس کا اپنا حق اس کو ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جب وہ خلا لے کر آ گئی ہے تو اس نے اپنا آپ تو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اب جو اس کے بچے ہیں نا, اب بچوں کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں عورت اور مرد کا وہ والا رشتہ نہیں ہوتا, یہ تو ایک ڈاکومنٹڈ رشتہ ہوتا ہے نا. یہ جو بچے ہیں یہ بایولوجیکل ایک تعلق ہوتا ہے. جی بالکل, بچوں کے لیے وہ خلا ہوئی ہے, ان کے درمیان طلاق ہوئی ہے, بچے جب تک میچور نہیں ہوتے, جب تک قانون اجازت دیتا ہے, بچی کی جب تک شادی نہیں ہوتی, وہ اپنے والد سے خرچہ لینے کے پابند ہیں, وہ ہمیشہ اپنے والد کی وراثت میں رہیں گے. ٹھیک ہے, بچوں کا رشتہ, بچوں کی اور ماں باپ کی کوئی طلاق نہیں ہو سکتی.
صحیح. مرد اور عورت کی طلاق ہو سکتی ہے, خاوند اور بیوی کی طلاق ہو سکتی ہے, بچوں کو کوئی طلاق نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. کوئی کہہ دے کہ میں نے ان کو بچوں کو تو میرے سے ہٹ گئے جی. نہیں, اگر مرد یہ دعویٰ کرے کہ یہ تو اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں, میں تو نہ ان سے کبھی ملا جلا ہوں, میں تو نہیں ان کو جائیداد کا کوئی حصہ دے رہا, بچے تب بھی حقدار ہیں. اچھا دیکھیں, وہ یہ زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کی, یہ بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ میرا باپ مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہا. قانون بڑا واضح ہے. قانون کہتا ہے جب وہ زندہ ہے نا, اس کی مرضی ہے, وہ آپ کو دے یا نہ دے. اچھا, اپنی اولاد کو بھی؟ خرچ کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر کہیں نا کہ جی مجھے یہ آپ کے پاس 500 ایکڑ جگہ ہے, آپ اس میں سے مجھے میرا حصہ دیں, یہ نہیں مانگ سکتے. زندگی میں اپنی اولاد کو بھی؟ اپنی اولاد نہیں مانگ سکتی اپنے والدین سے. اچھا. والدین کو مرضی دی گئی ہے, والدین کو حق دیا گیا. ہاں, خدا نہ خواستہ والدین زندگی ان کی ختم ہو گئی, وہ رخصت ہو گئے, تو ان کا پورا حصہ ہے جو ان کا بنتا ہے وہ لیں گے. پھر اولاد. دوسری طرف خرچ وہ اپنا مانگ سکتے ہیں. بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے رکھا گیا کہ وہ 18 سال کی عمر تک اپنا خرچ مانگیں, اور جو بچیاں ہیں وہ جب تک شادی شدہ نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے والد سے خرچ مانگ سکتی ہیں, اور والد پابند ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان کو خرچ دے, ان کا خرچ. سارا کچھ ٹھیک دے. ہے. اب ایک خاتون اپنے ماں باپ کی طرف سے اچھی خاصی جائیداد لے کر آئی ہے, اور وہ جائیداد اس خاتون کی ہے. اگر اب اس کا شوہر تنگ کر رہا ہے کہ اس جائیداد میں مجھے بھی برابر کا حقدار ٹھہراؤ, وہ اس کا حق ہے؟ اگین وراثت کی حد تک وہ اپنی بیوی کی وراثت لے سکتا ہے. جب خدا نہ جو اس کی بیوی کے نام پر ہوگا, وہ وراثت کے بعد جب اس کی بیوی دنیا میں نہیں رہے گی اور وہ دنیا میں ہے, تو وہ وراثت میں حصے دار بنے گا. لیکن وہ زندگی کے اندر جو چیز اس کے نام پر, اس کی بیوی کے نام پر نہیں ہے, وہ اس کے لیے اس کو پش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب اس چونکہ میں یہ اس کا ہماری کوئی حصہ سوسائٹی, نہیں ہے, وہ اس کی بیوی کی ہے جو چیز ہے. جب اس کی بیوی کی وراثت بنے گی تو یہ اس کو مل سکتا ہے. جب اس کی بیوی کے نام پر ایک چیز تھی, چلیں بیوی فوت اب ہو یہ گئی, بھی بتا دیں. ہاں, اب بیوی کے نام اچھی خاصی جائیداد ہے, وہ اس نے خود بنائی, وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آئی, بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں کیا شوہر اور بچے اور بیوی کے ماں باپ, کیا تینوں سیگمنٹ انوالو ہوتے ہیں؟ اس میں ماں باپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا. اس میں شوہر اور اس کے بچے, چاہے وہ اس کے ماں باپ نے ساری جائیداد دی ہے. بھلے دیے, اچھا. بھلے دیے, لیکن جب انہوں نے دے دی اور وہ اب اگلے خاندان میں چلی گئی, وہ خاتون جو ہے وہ اب اگلے خاندان کا حصہ ہے, تو وہ اب اس کا خاوند اور اس کے بچے اس کے حقدار مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ایسا کئی, یہ بھی ہمارے پاس کیسز ہم نے ایک دیکھا تھا, اس میں یہ تھا کہ ماں باپ نے کہا کہ تو ہم نے تو اپنی بچی کو سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ اس کے نام پر رکھنے کے لیے, ایک سٹیٹس کے لیے یہ وہ, اور وہ جو خاوند ہے وہ شاید اس ڈر کے رے چیزوں کو مانے سمجھے, تو اب جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے, اور ان لوگوں نے تنگ کر کر کے بیٹی مار دی ہے, تو ہمیں تو وہ چیزیں واپس چاہیے. اب یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں بچی کے ساتھ, وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ہے. ہاں, ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, لڑکی کے نام اچھی خاصی جائیداد ہے, اس کو آپ مار دو اور جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ کر لو. یہ ریالٹیز ہے. مسائل تو ہمارے سارے یہی ہیں نا. یہاں پہ مرلے کے اوپر لڑائی ہے, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, تو بیوی کو تو وہ پھر آسان ہے. بالکل وہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں جس میں ماں باپ کو پریشرائز کر کے چیز دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو صاف کر دیا جاتا ہے. سم ٹائمز عورتوں کی طرف سے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ وہ خاوند کے ساری چیزوں کو لینے کے لیے خاوند کو صاف کیا کسی کے ساتھ مل کے. تو اس طرح کے بے شمار ہمارے پاس واقعات ہم روزانہ دیکھتے ہیں عدالتوں میں. صحیح. خلا یا پھر طلاق کے بعد عورت خرچے کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ بچے میرے پاس ہیں, اور یہ بچوں کے خرچ کا دعویٰ تو کرے ہی عورت. عورت کا کوئی حق نہیں ہے, عورت کا ذاتی عدت تک, وہ اپنے خرچ کو عدت تک مانگ سکتی ہے. وہ ایک ہمارے اسلام نے رکھا ہے کہ عدت تک وہ حقدار ہے کہ بندہ اس کو مینٹین کرے. عدت کے بعد عورت کا تعلق ختم. ٹھیک ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاسٹ کو ٹرانزیکشن وہ مانگ سکتی ہے کہ مجھے فلاں ٹائم میں نہیں دیا, فلاں ٹائم میں. بچوں کا خرچ, بیٹے کا خرچ 18 سال تک رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیٹی کا خرچ بھی 18 کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن بیٹی کو پھر شادی تک کی اجازت ہے کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹی کو شادی تک والد دینے کا پابند ہے. اور اس کے اندر پھر ایک رکھا گیا کہ سالانہ 10%, کئی جگہوں پہ 20% بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں انکریز رکھا جائے. تو یہ, اور یہ طے کیا جاتا ہے ہسبینڈ کے سٹیٹس کے حساب سے, اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے, اور بچوں کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے, بچے جتنا
ڈیزرو کرتے ہیں بچوں کے کام, بچہ ایک اسکول جا رہا ہے, جس طرح کے اسکول میں جا رہا ہے, جس طرح کی اس کی فیس ہوگی, جس طرح کے اخراجات ہوں گے, اس کے حساب سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا جی. اب اس پہ میرے خیال سے ان تمام معاملات میں کچھ پیچیدہ معاملات ہیں نا, اور آپ کو اچھا وکیل بھی مل جانا میرے خیال سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. بہت ہیں, بے شمار لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہو رہا ہے, اب یہ چیزیں ڈھونڈنا آسان ہو گیا. اب آپ کو تھوڑا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, آپ کو اچھی ویب سائٹ کو فالو کر سکتے ہیں, کچھ پلیٹ فارمز نئے بن گئے ہیں, وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ہر بندہ آن لائن اویلیبل ہے, ہر بندہ اس کی ایک سوشل میڈیا کی پریزنس ہے, سو وہ اب آسان ہے. لیکن اگین اس کے اوپر میں آپ کو بلکہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر آپ ایک سیگمنٹ رکھیں کہ چوز کیسے کرنا ہے پھر اصلی اور نقلی کی پہچان. اصلی اور نقلی نہیں, میں اس کہوں کی گا نا یہ ویسے آپ memes یہ میرے بن خلاف جانی بن جائے گا. میں وہی کہہ رہی ہوں, اس کی memes بن اس جانی میں یہ کہ ظاہر ہے نہیں, نکالوں سے ہر ہوشیار, پروفیشن یہ کے دیکھیں اندر یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. لوگ ویسے ہی ذہنی طور پر اتنا پریشان ہوتے ہیں, ڈپریشن میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے, اور پھر وہی نا, اگر آپ کسی کویک کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور جس کا کام صرف پیسے کمانا ہے, پھر لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی لگ جاتی ہے اور معاملات صاحب نے کویک والا ادھر استعمال کیا, نکالوں سے ہوشیار. تو اس لیے جو ہے نا اس کے اوپر ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے. وکیل بھی ویسے اصلی اور نقلی ہوتے ہیں. ہمارے جعلی وکیل کتنے پکڑے گئے ان کو, وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کے اندر اچھا ایک وکیل صاحب 25 سال سے پریکٹس کر رہے تھے, اچھا, اور وہ پتہ نہیں انہوں نے, اور ان کی جو وننگ ریشو دکھائی گئی کہ انہوں نے آج تک کوئی کیس ہی نہیں آ رہا تھا, ڈونٹ ٹیل می, اور اس کے بعد پتہ چلا وہ جعلی وکیل ہیں. او ہو لاہور کے اندر نہیں تو پھر تو بار کونسل جو یہ لائسنس کیسے دیتی possible ہے, ہاں, آپ کو ہزاروں ایسے وکیل ملیں گے جن کے بار کونسل کے لائسنس کے اوپر جو ایشوئنگ اتھارٹی تھی نا, جو وائس چیئرمین ہوتا ہے جی, جس کے سائن سے ہمارا لائسنس ایشو ہوتا ہے, وہ ایک بندے کے سائن تھے, اور اس کے سائن سے ہزاروں لائسنس ایشو ہو گئے. ڈیٹیل آئی کہ وہ جعلی وکیل ہیں. وہ بار کونسل کے ممبر تو کیا, وہ پھر وکیل ہی نہیں رہے, اب وہ وکیل نہیں. اب آپ سٹوری سنا رہے ہیں کہ وہ وکیل کبھی کیس ہارا ہی نہیں تھا, اور وہ دیکھیں کتنا سمارٹ بندہ ہوگا, مطلب اچھے خاصے پیسے بھی اس نے کما لیے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی آپ کو نکالوں سے اور کویک سے ہوشیار رہنا ہے. البتہ یہ معاملات بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, تو خدا نخواستہ جب بھی کبھی ایسی کوئی پیچیدگی ہو تو جانے مانے لوگوں سے آس پاس سے پتہ کر کے اگر آپ کہیں جائیں گے تو اس طرح کے مسائل سے آپ جلدی باہر نکل سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو مچ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, عید قربان کی آمد ہے, اور یہ تہوار ہمیں جہاں قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار کا سبق دیتا ہے, برداشت کا سبق دیتا ہے, وہاں پر ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. ایسے میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں مختلف NGOs, مختلف ادارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور اس کار خیر میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو شامل کیا جائے جو پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بالکل بھی ایسے میں الخدمت کا نام جو ہے وہ نہیں بھول سکتے, بلکہ ہم اگر کہیں کہ سر فہرست ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا, کیونکہ الخدمت ہمیشہ سے خدمت کا جذبہ لیے کام کرتی ہے. اور جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو ان کا پلان بہت زبردست ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچائے جا سکیں. تو عید قربان کے حوالے سے الخدمت کا پلان کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ذکر اللہ مجاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور چیزوں کو مینیج کرنا بھی آل اوور پورے پاکستان, میرے خیال سے یہ الخدمت سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ کیا پلان ہے آپ کا؟ ایک تو بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے موقع دیا ہے اپنی بات کرنے کا. الخدمت کا یہ جو ہمارا قربانی پروجیکٹ ہے یہ ہے بھی بہت اہم اور مشکل بھی بہت ہے. آپ سمجھیں کہ ہم رمضان سے پہلے اس عید قربان کی پریپریشن شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ جی کسی غریب کو یا مستحق کو اگر چیز دینی ہے تو جو گھٹیا چیز ہے یا جو استعمال شدہ وہ دی جائے. ہم نے اس کانسیپٹ کو بالکل چینج کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مستحق کو, غریب کو, کسی بیوہ خاتون کے گھر میں اگر قربانی کا گوشت جانا ہے تو وہ انتہائی معیاری اور ہائیجینیکلی بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. یہ وہ عزم ہے کہ جس کے ساتھ ہم قربانی کی تیاری کرتے ہیں, اور ہم الحمدللہ اپنی اس کا سیٹ اپ یہ ہے کہ پورے ملک سے ہم نے مختلف ریجنز میں
جانوروں کی خریداری رمضان سے قبل شروع کر دیتے ہیں. سلاٹر ہاؤس ہم بک کرتے ہیں, کیٹل فارم اپنا ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس میں پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جانور سکین کر کے لائے جائیں, ان کی ویکسینیشن کی جائے, اور وہاں پہ جو ڈاکٹر اور اس کے ویٹنری سائنسز کے پیرامیڈیکل ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہوں, جانوروں کی ڈی وارمنگ کی جائے اگر کوئی پیٹ میں کیڑے ہیں تو. یعنی یہ پورا کام الحمدللہ ہم کر چکے ہیں اس وقت, اور ہمارے جانور اس وقت ہمارے کیٹل فارم میں موجود ہیں, اور وہاں پہ وہ بالکل ایک جو ٹرینڈ سٹاف اور ڈاکٹرز ہیں ان کی زیر نگرانی ہم کا کر رہے ہیں. We really appreciate کہ یہ والا کام دوسرا جو ہے, دوسرا یہ کہ پھر قربانی کا جو ایک ہے مینول طریقہ جس میں کسائی زمین پہ ذبح کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پورے ملک میں تو سلاٹر ہاؤس اویلیبل نہیں ہے, لیکن کراچی میں, لاہور میں اور پنڈی کے اندر سلاٹر ہاؤس اویلیبل ہیں جہاں سے گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہ بک کر لیتے ہیں, اور ان پھر سلاٹر ہاؤس کے اندر ہم ان کاؤز کو لا کے تو ان کو وہاں پہ پورا جو پروٹوکول ہے ہائیجینک اس میں ذبح کرتے ہیں. اس میں بلڈ ان کا ٹھیک نکلتا ہے, پھر وہاں پہ چلنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ گوشت وہاں پہ فریز ہو جاتا ہے پیکٹ کے بعد, اور پھر اس میں چیلر وین کے اندر ہم اس کو غریب آبادیوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک اتنے خوبصورتی اور آپ سمجھیں کہ احسن انداز سے یہ کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب, میں اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوں اور میں حیران بھی ہو رہی ہوں کہ آپ ایک آل اوور دا ورلڈ یہ کام کر رہے ہیں, اور پورے ملک میں آپ لوگوں کے رضاکار بھی موجود ہیں. یہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. ہم تو گھر میں صرف قربانی ہوئی ہو, 4-5 جانور کی ہوں, تو چیزیں مینیج کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں سب کی؟ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ پوری ٹیم الحمدللہ موجود ہے, ٹرینڈ لوگ ہیں. اس وقت الخدمت کے کوئی 1 لاکھ کے قریب والنٹیئر ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ان رجسٹرڈ علیحدہ ہیں. ہمارے پاس پہلے سے جو کالونیز ہیں کہ کہاں کہاں پہ مستحق لوگ رہ رہے ہیں, اس کی پوری پریپریشن ہمارے پاس ہے. ہم لوگوں کو انلسٹ کر لیتے ہیں کہ کن گھروں میں جا کے پہنچایا جاتا ہے, گھروں میں پہنچاتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الخدمت 50,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے, جن کو ہم پورا سپانسر کرتے ہیں ان کی پڑھائی کے اندر. آغوش ہوم ہمارے موجود ہیں. تو آپ سمجھیں کہ ان 50,000 میں آپ سمجھیں کہ 30 سے 40,000 فیملیز ہیں, بیوہ خواتین ہیں کہ جو آئیڈینٹیفائی ہم نے کی ہوئی ہیں پہلے سے. تو ان بیوہ خواتین کے گھروں میں ہم یہ گوشت پہنچاتے ہیں, وہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ رابطے میں. اسی طرح سے پاکستان کے وہ خاص طور پہ علاقے کے جہاں دیہڑی دار مزدور اور مستحق لوگ رہتے ہیں کہ جو بیچارے 1,000-1,200 ڈیلی کمانے والے ہیں, تو ان آبادیوں کے اندر پھر ہماری یہ جو الخدمت کی ٹیمز ہیں, والنٹیئرز ہیں, یہ گوشت لے کے تو ان کے گھروں کے اندر اس کو پہنچاتے ہیں. وہ جو لائن لگا کے بانٹنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے, لیکن اگر آپ پہلے سے اس چیز کی ورکنگ کریں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ واقعتاً اس حقدار تک وہ گوشت پہنچا دیتے ہیں کہ جو پورا سال بھی بعض دفعہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں 39% اس وقت پاکستان کے اندر وہ پاپولیشن ہے جو بلو پاورٹی لائن ہے, 39% لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے خاندان بھی ہیں, واللہ یہ کوئی ایسی میں بات نہیں کر رہا, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا سال گوشت کھانے کے قابل نہیں ہیں. بالکل آپ نے آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی 3,500 روپے کلو گوشت ہے اس وقت بکرے کا, اور کوئی 1,500 سے اوپر جو ہے نا کاؤ کا گوشت ہے, تو وہ بندہ کہ جو 1,000-1,200 کی مزدوری کرنے والا ہے, وہ تو اپنے بچوں کو 1 کلو گوشت بھی اگر کھلائے گا تو 4 دن کی دیہڑی ہے جو اس کی اس کام پہ لگنی ہے. تو اس لیے بہرحال یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. مستحق ہیں, بیوہ خواتین ہیں, یتیم بچے ہیں, غریب فیملیز ہیں. بے شک, اور اس تہوار کا, قربانی کے اس ایونٹ کا اصل مقصد اور اس کی روپی یہی ہے. اچھا, قربانی کا لفظ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے سیکریفائی کرنا ہے. کن کے لیے؟ وہ کہ جو محروم ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے جو کہ ڈیزرونگ ہے. اب کیونکہ یہ بہت بڑے لیول پر ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات جڑ جاتے ہیں. ہائیجین کا خیال رکھا جا رہا ہے, گرمی کا موسم ہوتا ہے, جو گوشت پہنچایا جا رہا ہے وہ تو خراب نہ, اکثر گھروں میں بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ پہنچاتے آپ گاڑیوں میں, ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوا دیکھ کے ارے خراب ہو گیا. سو اس چیز کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہائیجین کا خیال رکھا جائے, اور ایک گوشت جو آپ نے پہنچانا ہے وہ ایٹ لیسٹ خراب نہ ہو. ہائیجین کا تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جانور پہلے سے پرچیز کرتے ہیں, ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں, ڈی وارمنگ کرتے ہیں, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ تو ہائیجین ہے. پھر ہم سلاٹر ہاؤس میں اس لیے کرتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گرمی میں جب گوشت ہم بنا کے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو 2-3 کلو کے پیک ہم بنا دیتے ہیں. پھر سلاٹر ہاؤس میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ فروزن یونٹ ہے جس پہ -40-50 پہ وہ گوشت جو ہے وہ بالکل برف بن جاتا ہے.
تو اس کو ہم بالکل فریز کرتے ہیں, 24 گھنٹے میں وہ فریز ہو جاتا ہے. پھر جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا آئس کریم اور اس طرح کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ چلر وین ہوتی ہیں جن میں اے سی لگا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس گوشت کو جو پہلے سے فریز ہوا ہے اس کو چلر وین کے ذریعے سے پورے ملک میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پہ پھر ہم سلاٹر نہیں ہے وہاں پہ پھر تازہ گوشت جو ہے اسی کو چلر وین میں ڈال کے تو اس کو ڈسٹریبیوشن میں لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ آپ دیکھیں اب تو عید مئی میں آ رہی ہے نا, تو ہم نے تو یہ آپریشن جولائی میں بھی کیا ہے, جون میں بھی کیا ہے, تو اب مئی تو نسبتاً کم گرم ہے جون اور جولائی کی, تو کبھی الحمدللہ ہمارا گوشت خراب نہیں ہوا. بالکل جب وہ کسی مستحق کے گھر پہنچتا ہے تو وہ فریش گوشت ہوتا ہے. اوبیسلی یہ پھر آپ کی پراپر پلاننگ کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے. ہم بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. الخدمت عید قربان کے موقع پر پلان ان کا کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, مستحق لوگوں تک پہنچنا کیسے. میں سن کے حیران ہوں کیونکہ اتنا زبردست پلان, اور فنگر ٹپس پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کہاں کہاں پر کن کن لوگوں کے گھروں میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے گوشت قربانی کا پہنچایا جاتا ہے. غزہ میں جاری صورتحال کے حوالے سے میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیا پلان اس حوالے سے ہے؟ غزہ میں تو ہم پچھلے 2 سال سے آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ہم اس کو کر رہے ہیں, بلکہ ہر سال اس کو ہم زیادہ اور بہتر پلان کر لیتے ہیں. غزہ تو اس وقت انسانی المیہ بہت بڑا. آپ دیکھیں کہ غزہ میں کوئی گھر سلامت نہیں ہے, ملبے کا ڈھیر ہے, ٹینٹوں کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہیں, پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے. مشکل ہو جاتا ہے کوئی ایسے میں وہاں اگر پہ آپ کوئی ہم نے پچھلی دفعہ غزہ میں کوشش کی تو پورا زور لگا کے وہاں سے کچھ 30 سے 40 جانور ہمیں اندر غزہ میں اویلیبل ہوئے ہیں قربانی کے لیے. ذرا جہاں انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ نہ بچی ہو وہاں پہ جانور بیچارے کیسے رہیں گے, اور ان کے چارے کا اور ان کا بندوبست کون کرے گا. تو غزہ میں تو ہم خاص یہ بھی آپ کی ٹیم کی ایفرٹ تھی. جی الحمدللہ ہم نے یہ الخدمت ہی یہ اتنا بڑا آپریشن غزہ میں کر رہی ہے. ہم کم و بیش کوئی 3000 جانور ہم نے غزہ کے لیے قربان کیے, اور اس سال بھی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم غزہ کے اندر بھی جو اویلیبل ہوں گے جانور وہ غزہ کے اندر اس کو قربان کریں گے انشاءاللہ. پھر کو غزہ کے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب وہ فیملیز ہیں جو غزہ سے نکل کے تو سرحد پار کر کے کائرو میں آ گئی ہیں, تو وہ وہاں پہ رہ رہی ہیں, اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ہم کائرو میں قربانی کا بندوبست کریں گے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہم کائرو کے اندر ہم نے اسی طرح سے سلاٹر ہاؤس بک کیا ہے اور کیٹل فارم بک کیا ہے. وہاں پہ جانور ہم نے کانٹریکٹ کر لیا ہے, جانور پرچیز ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ پچھلے سال تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کو سلاٹرنگ کر کے تو ریڈی ٹو ایٹ میٹ میں انہیں تبدیل کیا, 3 پیک بنائے اور پھر وہ غزہ کے اندر بھیجے. اس دفعہ ہم ڈوول کر رہے ہیں. ہم اس میں کچھ 100 گائے ایسی ہوں گی کہ جو ایک فوڈ سپلائی کی کمپنی ہے جو غزہ میں فوڈ سپلائی کر رہی ہے, کانٹریکٹ ہوا ہے اس کا, ہم نے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم گوشت بنائیں گے اور اس کو چل کر کے تو چلر وین کے ذریعے سے جیسے ہم پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ود ان اے ویک بالکل فریش میٹ جو ہے وہ انشاءاللہ غزہ کے اندر. وہاں کی ورکنگ کیسے کی جاتی ہے, مستحق لوگوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ اچھا غزہ میں تو سارے مستحق ہیں نا, وہاں تو اب کچھ کوئی یہ تو تفریق ہی نہیں ہے کہ یہ امیر اور یہ غریب ہے. گھر تباہ ہو گئے ہیں, ٹینٹوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہ کہ کسی کا آدھا خاندان شہید ہو گیا ہوا, آپ دیکھیں 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر, اور بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ دونوں شہید ہو گئے ہیں, اور ایک بچہ 2 بچے بیچارے بے یار و مددگار ہیں. غزہ کی حالت تو بہت بری ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو بہت اچھے حالات میں رکھا ہے. آپ سچی بات یہ ہے کہ یہ غزہ کے حالات کو بیان کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ یا بچی جس کی مدر, جس کے فادر, جس کے ایون کے بھائی بھی وہ جنگ میں مارے جا چکے ہیں, اور وہ وہاں ٹینٹ کے اندر وہ بچی یا بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. سچی بات ہے بڑی بری حالت ہے. ہم نے تو غزہ میں ابھی ایک آپریشن اندر بھی شروع کر رکھا ہے جہاں پہ ہم کھانا پکاتے ہیں ڈیلی, اور وہاں پہ جو ان کے اندر تقسیم کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے 2 ٹینٹ سکول قائم کیے ہوئے ہیں جن میں جو بچے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں تاکہ چلیں ان کو اس جو کرائسس ہے اس کے اندر اس سے نکالا جائے. اسی طرح سے فلٹریشن پلانٹ کا ہم نے وہاں پینے کا صاف پانی الحمدللہ مہیا کیا ہے. تو وہ تو ہماری پورا سال چلنے والی ایکٹیویٹی ہے, لیکن یہ قربانی کے موقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک بھی گوشت اسی طرح سے پہنچنا چاہیے. سب سے مستحق تو وہی ہیں اس وقت. میں بہت حیران ہوں کہ سال ہر سال سے پورا سال الخدمت اپنے یہ تمام کام سر انجام دے رہا ہے کہیں پر, اور جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان میں مزید ہم تیزی دیکھتے ہیں.
یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ یہ تمام کیا ڈونرز، مخیر حضرات مسلسل آپ سے رابطے میں رہتے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ پاکستان کے لوگوں میں خیر بہت ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جس کو اللہ نے ایسی قوم دی ہے کہ جو جذبوں سے سرشار ہے. آپ دیکھیں جب کبھی بھی ہمارے اوپر آفت آئی ہے تو پوری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرتی ہے. ہم ویسے آپس میں بے شک گروہوں میں بٹے ہوں، پارٹی بازی کا شکار ہوں، لیکن اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پاکستان ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ خیر ہے کہ جو بہرحال اس پورے کام میں ہمارے اس ڈرائیونگ فورس کے طور پہ کام کرتی ہے. الخدمت کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو شاید کسی اور این جی او کو نہیں ہے کہ الخدمت کے اندر والنٹیئر کیڈر بہت بڑا کیڈر ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سارے بھی والنٹیئر ہیں، ہم کوئی الخدمت سے تنخواہ نہیں لیتے. ہمارے صدر ہیں، 1900 لوگوں کی ٹیم ہے جو ہمارے ملک پاکستان سے لے کے ڈسٹرکٹ تک کے عہدیدار ہیں، یہ سارے والنٹیئر ہیں. اسی طرح سے کوئی 1 لاکھ کے قریب ہمارے رجسٹرڈ والنٹیئر ہیں جو اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ اصل میں وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کے جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے یا تنخواہ دار کے لیے ممکن نہیں ہے، ہم اس کام کو کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو اپنی نجات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہیں، اپنے ملک اور اپنے غریب لوگوں کی سروس کے جذبے کے ساتھ ہم اس کام کو کرتے ہیں. اس لیے وہ کام جو باقی نہیں کر پاتے وہ ہم کر لیتے ہیں. ذکر اللہ مجاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ والنٹیئر کی اتنی بڑی تعداد ہے، لوگ اسی طرح کیا ہر سال ہر مہینے مخیر حضرات کی تعداد بھی بڑھتی ہے لوگوں؟ الحمدللہ دیکھیں اب تک ہم نے غزہ میں 9.5 ارب روپے کا ریلیف کا کام کیا ہے. اس میں ہم ان کو پاکستان سے 39 شپ ہیں جس میں کوئی 36 ایئر شپ ہیں اور 3 سی شپ ہیں جو ہم نے غزہ کے اندر پاکستان سے بھیجی ہیں، جس میں ضرورت کا ہر سامان ہے. آپ سمجھو اس میں فوڈ آئٹم ہے، اس میں خیمے ہیں، ترپالے ہیں، اس میں کپڑے ہیں، خواتین اور بچوں کے لیے ہائیجین کٹ ہیں، اس میں میڈیسن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے بھیجی ہیں. یہ سارے پیسے تو پاکستان کے لوگوں نے دیے. یہ 9.5 ارب تو صرف پاکستان کا ہے. پھر جو اوورسیز نے ہمیں وہاں کیا ہے، جو ڈائریکٹ غزہ کے اندر ہم نے وہاں سے بھیجا ہے، اس کی جو وہ رقم ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ سارے تو ادارے ہمارے ڈونرز دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ الخدمت نے الحمدللہ اپنا فنانس کا سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے، اپنا ڈیلیوری کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر بالکل شفافیت ہے. اب یہ قربانی ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ 2.25 ارب کی قربانی کی ہے جس میں 75 کروڑ کی غزہ میں کی ہے اور 1 ارب کی پاکستان میں کی ہے. ایک جو ہمارا ڈونر ہے جس نے ایک حصہ بھی دیا ہے، ہم اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی، جو لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں، جو ڈونر ہوتے ہیں، ان سے ڈیٹیلز شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ جی انہوں نے جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے وہ پورا ہو گیا. ہمارے پاس قربانی سافٹ ویئر ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. زبردست. جو حصہ آتا ہے یا پوری کاؤ کسی کی طرف سے آتی ہے وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے، اس کے نام سے الاٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ جس جگہ ہم اس کو بھیجتے ہیں وہ اس کی پوری ٹریول ہسٹری ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ ہمارا سٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ بھی آپ جب کاؤ ایک اس کی زندہ لائیو ایک پکچر ہوگی، پھر جب اس کو سلاٹر کیا جا رہا ہوگا اس کی ایک پکچر ہوگی، اور پھر جب اس کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہوگا تو یہ TCP. یہ 3 چیزیں لازم ہیں. ہماری ٹیم جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ 3 چیزیں ہمیں ہر کاؤ کی بھیجنے کی پابند ہے. اور پھر جس ڈونر نے دی ہوتی ہے ہم کو یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی کاؤ ہے، یہ اس کے گلے میں ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ پہ یہ آپ سلاٹر ہو رہی ہے اور یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ جب آپ کو گھر بیٹھے یہ پوری رپورٹ ملے گی تو آپ ڈیفینیٹلی اور زیادہ ٹرسٹ کریں گے. اس طرح سے یہ پورا سسٹم ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل اس کے اندر کسی جگہ پہ لیکیج نہیں ہے، اور IT بیس ہم نے اس کا پورا نظام. یعنی مخیر حضرات کا اعتماد بھی جو ہے وہ آپ جیت لیتے ہیں اور جو اصل مقصد ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پورا ہو جاتا ہے. میسج کیا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے؟ بس میری تو یہی درخواست ہے کہ دیکھیں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے. ایک گھر میں بھی میں لاہور میں دیکھتا ہوں 4 قربانیاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بس میری درخواست یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے قربانی کریں، فیملی کے لیے کریں، تو ان میں سے ایک قربانی آپ وقف بھی کر دیں اللہ کے لیے، اس کے غریب اور مستحق بندوں کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قربانی کو اللہ کے ہاں مقبول کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ بنے گا. اور انشاءاللہ یہ آپ کا جو وہ جانور جو آپ نے وقف کیا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ان لوگوں تک جو واقعتاً مستحق ہیں ان تک یہ ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اصل مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ذکر اللہ مجاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.